बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी। नाज़रीन, बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा था IMF से डील होने का, जिसके बारे में बहुत बातें भी की जा रही थी कि ये डील ना भी हो तो काम चल जाएगा। फिर कुछ लोगों का कहना था कि ये डील ना हुई तो काम नहीं चलेगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। खैर, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन अब ये डील हो चुकी है। तो यहाँ पर सब इस अचीवमेंट का जो सेहरा है वो हुकूमत के सर पहना रहे हैं कि इस हुकूमत ने ये डील करवाई है। यहाँ पर मियां शहबाज शरीफ साहब का कहना है, जो हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं, उनका कहना ये है कि ये डील तो हो गई है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किसी बात का। पाकिस्तान को उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए एक परमानेंट स्टेबिलिटी चाहिए होगी, ताकि आइंदा दिनों में हम IMF से कर्जा ना लें। लेकिन ये वाले दावे तो हर हुकूमत ही करती है कि हम ये आखिरी कर्जा ले रहे हैं, इसके बाद हम दोबारा कर्जा नहीं लेंगे, पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा। लेकिन फिर मुद्दत खत्म होने के बाद हमें फिर टेंशन लगी हुई होती है कि क्या IMF हमें कर्जा दे देगा और किन शराइत पर देगा। जिस तरह अभी भी IMF की शराइत काफी ज्यादा सख्त थी और वो सारा बोझ जो था वो गरीब अवाम को सहना पड़ रहा है। जो भी टैक्सेस बढ़े हैं वो सब गरीब अवाम के सर आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे अमीर लोग हैं, जो हमारे असर रसूख वाले लोग हैं, उनको तो किसी बात की परवाह भी नहीं होती। अब टैक्सेस की मद में जहां हर सेक्टर में टैक्सेस बढ़े हैं, वहीं पर गैस की 50% इजाफा कर दिया गया गैस के बिलों में। उसके अलावा बिजली के जो फी यूनिट है उसमें भी इजाफा किया गया है। तो इसी तरह के जो मामला चलते रहे तो आखिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? आखिर ये जो हमारी अवाम है ये कहाँ जाएगी? जिस तरह पिछले दिनों जब ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, तो उस वक्त हमारी अच्छी खासी नौजवान नस्ल पाकिस्तान छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उनको था कि पाकिस्तान डूब रहे, हम पाकिस्तान के साथ क्यों डूबे। लेकिन अगर इसी तरह के मामला चलते रहे तो क्या वाकई पाकिस्तान स्टेबल हो सकेगा? क्या वाकई पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखा सकेगा कि नहीं, हम स्टेबल हैं, हमें किसी की बैसाखियों की जरूरत नहीं है, हमें IMF की बैसाखियों की जरूरत नहीं है? इसी सब पर प्रोग्राम आज की बात में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद मेमन साहब, जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। उनसे जानते हैं कि इस सारी सूरत हाल पे उनका क्या कहना है, वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं अपने प्रोग्राम में। सर, ये बताइएगा कि IMF से डील का मामला काफी महीनों से चल रहा था और अब ये डील हो चुकी है, तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत की अचीवमेंट है? देखिए, उसमें जब से PDM की गवर्नमेंट आई है, इनको 1 साल से ज्यादा ही हो गया है। और जैसे इनकी हुकूमत बनी थी और PTI की हुकूमत खत्म हुई थी, तो क्राइसिस शुरू हुआ और वो बढ़ते बढ़ते इतना वो फैल गया जी कि 1 साल में यूं समझें कि पाकिस्तान को एक गहरी खाई में फेंक दिया गया। और हर कुछ लोग इंतजार करने लग गए कि पाकिस्तान को कब डिफॉल्ट करेगा जी। और कुछ ने तो बाकायदा कोशिशें भी करना शुरू कर दी, IMF को लेटर लिखे और भी कुछ किया कि IMF कर्जा ना दे। वो समझे कि जो 1 साल गुजरा है वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बदतरीन साल लगता है, चूंकि इसमें इकोनॉमी का बहुत ही बहरान चलता रहा जी। तो उसका जो एक हल था वो यही था कि IMF से किसी तरीके से भी अरेंजमेंट कर लिया जाए। और आज आपने देखा पहला वर्किंग डे है IMF के अरेंजमेंट के बाद, और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 2000 से ज्यादा पॉइंट्स गेन किए हैं और रुपए की वैल्यू भी बढ़ी है जी। तो आप कह सकते हैं कि अब ये बिगिनिंग ऑफ रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस इन पाकिस्तान वो शुरू हो गया है IMF की ये जो डील हुई है इसके बाद। और वो जो बातें हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और कब करेगा, कैसे करेगा, और जो इंडस्ट्री बंद हो रही थी वो वाला सिलसिला अब रिवर्स होगा और अब ग्रेजुअली पाकिस्तान इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाएगा। जी सर, हुकूमत ने
اس ساری ڈیل کا سہرا اپنے سر لیا ہے کہ ہم نے یہ ڈیل کروائی ہے، لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف کا کہنا یہ ہے کہ یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے، یعنی کہ ہر حکومت آتی ہے اور بولتی ہے کہ ہم یہ جو لے رہے ہیں قرضہ اس بار یہ آخری قرضہ ہے، اور لیکن پھر جب وہ قرضے کی مدت ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈیل ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو پھر سے ہم آئی ایم ایف کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرماننٹ سولوشن کیا ہے اس چیز کا؟ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ جب ان سے پہلے والی حکومت نے قرضہ لیا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا آخری پروگرام ہوگا، اور اس سے پہلے جس نے بھی قرضہ لیا، ابھی میرا خیال ہے یہ 23واں پروگرام ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور ہر دفعہ یہی وعدہ کیا جاتا ہے کہ یہ آخری ہوگا۔ تو آخری والا جو ہے وہ تو کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ مجھے تقریباً 30 سال سے زائد ہو گئے جرنلزم میں، اور اکانومی میرا جو ہے وہ اسپیشلٹی ہے، تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر 3 سال بعد آئی ایم ایف کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، 3 سال یا 4 سال کے بعد۔ تو اس سے جان چھڑانے کا نمبر 1 طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہر 3 سال بعد 4 سال بعد ہم جمہوریت کو اور ملک کو کھینچ کے واپس لے جاتے ہیں، 5 سال پیچھے لے جاتے ہیں، وہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور ایک سسٹم میں کنٹینیوٹی رہنی چاہیے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہاں پہ ایک ایلیٹ کلاس ہے، اس کے لیے ساری سہولتیں ساری ایلیٹ کلاس کے لیے ہیں، جبکہ ٹیکسز جو ہے، مہنگائی ہے، وہ عوام کے لیے ہے۔ تو اگر یہ ایلیٹ کلاس کے جو فرقس ہیں وہ ختم کر دیں، جب تک کرائسس ہے پاکستان میں، جب تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، جتنی ایلیٹ کلاس کو ہر سال سینکڑوں بلینز کے وہ پر ڈے اینڈ برتھ ملتے ہیں اور سبسڈیز ملتی ہیں، اگر وہ ختم کر دیں تو 2 سے 3 سال لگیں گے، آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی اس دفعہ جو ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہے وہ رکھا ہے 9,450 ارب روپے، اور وہ ڈالر میں تقریباً 35 ارب ڈالر کے قریب بنتا ہے۔ تو اگر یہ اتنے بلین ڈالر اپنے لوگوں سے ٹیکس، صرف یہ میں ٹیکس ریونیو کی بات کر رہا ہوں، نان ٹیکس ریونیو کی بات نہیں کر رہا، اپنے لوگوں سے نکال سکتے ہیں، اور $1 بلین آئی ایم ایف سے لینے کے لیے کیا کیا منتیں ترلے اس دفعہ نہیں کیے گئے، تو اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فضول خرچیاں ختم کر دیں، اور جن لوگوں کو ہر چیز فری میں ملتی ہے، بجلی فری میں ملتی ہے، گاڑیاں فری میں ہے، پیٹرول فری میں ہے، بڑے بڑے بنگلے جو ہیں وہ رہنے کے لیے فری ہیں، نوکر بھی فری ہیں، وہ سارا کچھ ختم کر دیں، سیلری دیں۔ اس طرح عوام پاکستان میں گزارا کر رہے ہیں، وہ بھی گزارا کرے، اور انشاءاللہ یہ 2 سے 3 سال میں یہ حالات بہتر ہو جائیں گے، اور آئی ایم ایف کے پاس شاید جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جی سر، ہم نے 3 اپنے جو ایئرپورٹس ہیں وہ گروی رکھے ہوئے ہیں، ہماری جو بندرگاہ ہے وہ ہم نے یو اے ای کے پاس 50 سال کے لیے ان کو دے دی ہے، اس کے علاوہ ہم اپنے جو ملک کے اثاثے ہیں وہ بھی بیچ رہے ہیں، لیکن اتنا سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم اپنا ملک نہیں چلا پا رہے کہ ہر بار ہمیں آئی ایم ایف کے دروازے پر جانا پڑتا ہے۔ تو اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن آپ کو دکھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ پرکس مل رہے ہیں، اور غریب جو ہے وہ غربت کے درجے سے بھی نیچے جاتے جا رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس ایجوکیٹڈ طبقہ نہیں ہے، ہماری جو لیبر ہے وہ ان کے پاس سکلز نہیں ہیں، تو ان ساری چیزوں کو کیسے کوپ اپ کیا جائے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اس میں پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ایک میجر سورس ہوتا ہے اس کے لیے، فارن ایکسچینج کے لیے، اور جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کو لے کے آنے کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ پہلے موٹر وے جو ہے وہ پلیج کیا تھا، اب پورٹ پلیج کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پورٹ کے بعد ایئرپورٹ کی باری ہے، تو اس کے بعد بیچنے کے لیے یا پلیج کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا پاکستان کے بعد۔ تو یہ کوئی سولوشن نہیں ہے، اس کا مزید آپشن یہ ہو سکتے ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے ان کے جو لاز ہیں وہ سزائیں سخت کریں، کہ جو بھی کرپشن کرے اس کے اثاثے جو ہیں وہ ضبط ہونے چاہیے، اور پیسے سارے سرکاری خزانے میں جانے چاہیے۔
لیکن ایسا ہو نہیں رہا. پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہے کہ جس نے بھی کرپشن کی ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا, ضمانتیں ملتی گئی اور آخر میں نکلا کچھ بھی نہیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ کرپشن کے اوپر فوکس کریں صحیح, اور اس میں پیسہ جو ہے وہ جتنا بھی چاہیں بچا سکتے ہیں بچائیں, اور اپنے غیر ضروری اخراجات ہیں وہ کم کریں. اور اس سے بھی ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ پاکستانی جو ہمارے ہیں ان کو اوورسیز جاب کے لیے جتنا زیادہ بھیج سکتے ہیں بھیج سکیں. مثلا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ 2022 میں 9 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان سے دوسرے کنٹریز میں چلے سر وہ گئے تو جاب ڈیفالٹ کرنے کا کے لیے, سننے کے کیونکہ بعد گئے تھے کہ میں جاب پاکستان نہیں ڈیفالٹ ہے. ہو جائے گا, وہ تو اس خوف سے گئے تھے کہ پاکستان ڈوب رہا ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ کیوں ڈوبے. وہ جو اتنی عوام گئی تھی وہ تو اس چکر میں گئی تھی نا. جی جی, تو اس کا جیسے دوسرے کنٹریز کر رہے ہیں, ابھی کووڈ کی وجہ سے بہت سارے کنٹریز کی جو انڈسٹریز ہیں اکانومی ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہیں اور وہ انٹرنیشنل ورکرز کو ہائر کر رہی ہیں. تو بیسٹ وے یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ بنائیں کہ ہم نے 1 سال میں کتنے لاکھ لوگوں کو جاب دلوانی ہے, جاپان میں, چائنا میں, کوریا میں اور دوسرے ممالک میں. تو یہ ایک بہت ہی سورس بن سکتا ہے. اس میں ریمیٹنس بڑھے گی اور جتنی ریمیٹنس بڑھے گی اس حساب سے ڈیفیسٹ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ ہیں, اب چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کہ وہ ایکسپورٹ پہ پابندی جو ہے وہ نہیں لگا سکتے, لیکن پھر بھی اس میں ایک بیلنس اس طرح سے رکھنا ہے کہ پیسے کم ہے تو امپورٹ بھی کم ہو. ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو ہم کئی سالوں سے سنتے آ رہے وہ یہ ہے کہ جی ڈالر سمگل ہو رہا ہے. یہ سب کو پتہ ہے, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے. جو جن لوگوں کا کام ہے روکنا وہ کیوں نہیں روک پاتے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی. پرویز مشرف کے دور میں بھی یہ بات نکلی تھی کہ روزانہ جو ہے 20 کروڑ ڈالر سمگل ہو رہے ہیں, اور آج بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ کروڑوں ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی ہے. اور یہ کیسے پاسبل ہے یہ سمجھ نہیں آتا. مطلب اسلام آباد سے پیسے افغانستان کیسے چلے جاتے ہیں, افغانستان اسلام آباد یا کراچی سے پیسے کسی دوسرے کنٹری میں کس طرح چلے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ, اور بائی روڈ جو ہے وہ ایک بہت ہی کوئی سسٹم ہونا چاہیے. مطلب پتہ سب کو ہے کہ یہ خرابیاں ہیں یہ ہو رہی ہیں, لیکن روکنے کے لیے کوئی اس پہ پلان نہیں ہے, صرف باتوں کی حد تک ہے. آپ کو یاد ہوگا 2-3 مہینے پہلے اسحاق نے بھی کہا تھا کہ جی یہ جو ڈالر بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سمگلنگ ہے, پاکستان سے ڈالر سمگل ہو رہا ہے اور خاص کر افغانستان میں جا رہا ہے. چند چیزیں اگر کر لیں تو ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ پرابلم یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں ادارے جو ہیں ان کی پالیسیز چینج نہیں ہوتی, حکومت چینج ہوتی ہے جی, اور وہ پالیسیز جو ہیں وہ وہی کنٹینیو رہتی ہیں, موبلٹی چینج ہوتی ہے. ہمارے ہاں اگر پالیسیز بنائے, پالیسی اس وقت ہے ہی نہیں کوئی. کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں آپ کو کوئی پالیسی نہیں ملے گی کہ نیکسٹ 10 ایئر میں پاکستان کہاں ہوگا, فارن ایکسچینج میں کہاں ہوگا, ریمیٹنسز کے حوالے سے کہاں سے ہوگا, اور اکنامک ریوائول کے حوالے سے کہاں پہ ہوگا. تو اب اداروں کو مضبوط کیا جائے, ان کو کام کرنے دیا جائے, اور یہ جو 3 سال بعد والا پروگرام ہے کہ جی ایک کو ٹھڈا مار کے حکومت کو باہر نکالو, 3 سال کے بعد پھر اس کو ٹھڈا مارو اور کسی اور کو لے آؤ. جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے کہ آپ یہیں کے یہیں کھڑے رہیں گے. جی سر, ابھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو سرمایہ کاری ملک میں لائے گی, اور یہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے, لیکن الیکشنز ہیں وہ اکتوبر میں ہونے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ کوئی اپنی کارکردگی دکھا سکے گی؟ کیونکہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مدت پوری نہیں ہوتی اور حکومت گرا دی جاتی ہے, اور جو پچھلی ساری پالیسیز ہوتی ہیں وہ بھی ختم کر دی جاتی ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ کیا وہ کمیٹی کچھ کارکردگی دکھا پائے گی ان 2-3 مہینوں میں, یا وہ بعد میں بھی ویسے ہی رہے گی حکومت کسی کی بھی آئے؟ جی آپ کا اچھا سوال ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو فورن انویسٹر ہے وہ سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے.
اب چونکہ آئی ایم ایف نے پروگرام ریوائو کر دی ہے اور 12 تاریخ کو ان کی آئی ایم ایف کے بورڈ کی میٹنگ ہے، اس کے بعد پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ جو ادارے ہیں یا جو کمیٹیز ہیں ان کو اتنا امپاور کریں کہ حکومت چینج ہو بھی تو پالیسی چینج نہ ہو. صحیح. ایک 10 سال کی پالیسی بنا لیں کہ ہم نے نیکسٹ 10 ایئر میں پاکستان کو اس اسٹیج پہ لے کے جانا ہے. تو اسی حساب سے جو بھی حکومت آئے وہ جو پالیسیز ہیں ان کو ریفائن کرے بجائے کہ ان کو ریورس کر کے پھر نئے سرے سے شروع کیا جائے. تو یہی ہے کہ کام سیریسلی کیا جائے اور اس کو لانگ ٹرم کی بیسس پہ کیا جائے. اس طرح نہ کیا جائے کہ 6 مہینے کی پلاننگ ہو، 3 مہینے کی پلاننگ ہو یا 4 مہینے کی پلاننگ ہو. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ بنتی ہے تو 3-4 مہینے بعد چھیڑ چھاڑ شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہ چلے گی نہیں چلے گی. اس کے بعد کرتے یہ ہیں کہ وہ پلاننگ کوئی بھی نہیں کرتے، وہ ٹربل شوٹنگ پہ لگ جاتے ہیں کہ سروائیو کیسے کرنا ہے، ہم نے اگلا مہینہ کیسے گزارنا ہے، اگلا مہینہ کیسے گزارنا ہے. ابھی جو 1 سال پی ڈی ایم کا گزرا ہے وہ سارا سال یہی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہم نے سروائیو کس طرح کرنا ہے. اور یہ پروگرام آئی ایم ایف کا جو انہوں نے پچھلے ہفتے سائن کیا ہے، یہ پچھلے سال اکتوبر نومبر میں نہیں کر سکتے تھے. صرف اس وجہ سے سائن نہیں کیا کہ اگر پچھلے سال اکتوبر میں کرتے تو ان کو الیکشن کروانے پڑنے تھے، اور اگر الیکشن کرواتے تو اس وقت کا جو انوائرمنٹ تھا وہ ان پی ڈی ایم کی فیور میں نہیں تھا. تو یہ صرف انہوں نے اپنے لالچ میں پروگرام کو اتنا ڈیلے کیا اور اس کے ساتھ معیشت کو جو حشر نشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو ڈالر ان کو ملتا تھا 175 روپے برابر. جی. اب یہ 275 سے بھی اوپر چل رہا ہے. ابھی آج تھوڑا سا کم ہوا ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے، ورنہ 300 بھی کراس کر گیا تھا. اس لیے میں دوبارہ کہوں گا کہ اداروں کو مضبوط بنائیں اور جو پلان 10 ایئر بنائیں وہ ادارے اس کو پرسو کریں اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. کام کرنے دیں، جس گورنمنٹ کو بھی لے کے آ رہے ہیں اس کو 5 سال پورے کرنے دیں اور جو پلان ہے اس کے حساب سے سب مل کے کام کریں گے تو یہ پاکستان کے سروائیول کا کوئی راستہ بنے گا. ادروائز جو آئی ایم ایف نے ابھی پروگرام دیا ہے وہ 9 منتھ کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اور 9 مہینے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم وہی کھڑے ہوں گے جہاں ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے سے پہلے کھڑے تھے. جی سر، امپورٹ ایکسپورٹ کی اگر بات کی جائے تو ہمارے یہاں ہر چیز کی ہمیں ہر چیز حاصل ہے. یعنی کہ اگر آپ نیچرل ریسورسز کی بات کریں، آپ ایگریکلچر کے حوالے سے بات کریں یا آپ ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات کریں، ہمارے پاس سب کچھ را مٹیریلز وغیرہ سارا کچھ ہے، لیکن ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے. یعنی کہ اگر ہم ایکسپورٹ کوالٹی کے لیے مال بنا رہے ہیں تو اس کی ایکسپورٹ کوالٹی مینٹین نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو معاہدے تھے یا بہت سارے جو آپ کہہ لیں کہ ٹارگیٹس تھے وہ ہم اچیو نہیں کر سکے اور وہ دوسرے ملکوں کو مل گئے. جس طرح بنگلہ دیش کاٹن پروڈیوس نہیں کرتا لیکن وہ ٹیکسٹائل کے لحاظ سے بہت آگے ایکسپورٹ کے معاملے میں، اور یہاں پر ہر معاملے میں ہی ہماری کوتاہی ہے. تو اس کو ہم کس طرح صحیح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہاں کوئی پلان ہی نہیں ہے، یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے. اب 1 جولائی سے جو گیس ہے اس کی قیمت میں، نیچرل گیس کی قیمت میں 50% اضافہ کیا جا رہا ہے اور آئی ایم ایف کے کہنے کے کنڈیشن کے حساب سے جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے ان کو جو بجلی اور گیس سے سبسڈی ملتی تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے. تو ہمارے جو حکومتیں ہیں وہ فیصلے اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ انڈسٹری، خاص کر جو ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہے وہ لگتا ہے ان کی پرائرٹی ہی نہیں ہے. مثلاً یہ جو فائنینشیل ایئر گزرا ہے اس میں ریمیٹنسز بھی گری ہیں، اس میں ایکسپورٹ بھی گری ہیں، فورن انویسٹمنٹ کا کہیں دور دور تک نشان نہیں ہے. تو اس میں اگر ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو کم از کم یہ اپنی پالیسی تو کنسسٹنٹ رکھے نا. جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی، مثال کے طور پہ میں نے آپ کے پروگرام کے لیے اپنا بجلی کا بل میں نے اس کا کمپیریزن کیا 1 سال کا تاکہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بات کر سکوں.
पिछले साल जून में जो हमारा घर का बिजली का बिल आया था, उसमें टैक्स मिला के जो एवरेज यूनिट बनता था वो 21 रुपए बनता था। सही। अभी मैंने जो पिछले महीने बिल दिया है जून में, उसका जो टैक्स मिला के एवरेज यूनिट की कॉस्ट है वो 37 रुपए है। जी। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि ये सिर्फ बिजली का बिल है, इसमें पेट्रोल का अलग है और गैस के साथ जो हुआ है वो अलग है। जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, सब्सिडीज नहीं दे सकेंगे और टैक्सेशन इतनी ज्यादा कर देंगे, अभी तो इन्होंने टैक्स टारगेट रखा है वो पिछले साल की निस्बत से 2250 अरब रुपए ज्यादा है। तो जब इंडस्ट्री को कोई रिलीफ नहीं दे रहे, टैक्स पे टैक्स लगाएंगे, तो फिर कैसे हम उम्मीद रखें कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगी और इस मुल्क में खुशहाली आएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बात की कि आईएमएफ से कर्जा तो मिल गया है, लेकिन क्या पाकिस्तान कभी अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा? क्या ये जो वेंटिलेटर हटा है ये आईसीयू से भी बाहर आ सकेगा? क्योंकि हर हुकूमत ये बोलती है कि हम अगली बार कर्जा नहीं लेंगे, हम पाकिस्तान को स्टेबल कर देंगे, लेकिन फिर अगली बार हम आईएमएफ के दरवाजे पर खड़े होते हैं कि हमें कर्जा चाहिए, हमें कर्जा ना मिला तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। बातें तो सब बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम यहाँ पर कुछ नजर नहीं आता। जिस तरह हमारे मेहमान ने भी कहा कि अगर हमारे जो हुकूमती मुलाजमीन हैं वो अपने पर्क्स छोड़ दें तो शायद हमारी मईशत ज्यादा जल्दी स्टेबल हो सके, क्योंकि जो गरीब है वो गरीब गुर्बत की चक्की में पिसता चला जा रहा है। तकरीबन 2.5 मिलियन से ज्यादा की आवाम है जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुकी है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। जब भी बजट बनता है हमेशा गरीब पिसता है, क्योंकि अमीरों को तो उनके पर्क्स मिल रहे हैं, बाकायदा तौर पर मिल रहे हैं उनको, उनके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब हर तरीके से पूरे मिल रहे हैं। वो गरीब ही है जो गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, जो महंगाई की चक्की में पिस रहा है और जो अपना हक लेने के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। वैसे तो मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि अगर हमारी हुकूमत आ जाती है तो हम मईशत को जब 2017 में जैसी मईशत थी हम वैसी इसको रिवाइव कर देंगे। लेकिन क्या वाकई 2017 के रेट्स 2023 में लाना पॉसिबल होगा? इस सारे सवालों के जवाब तो हमें आइंदा आने वाले वक्तों में ही मिलेंगे। तब तक के लिए बस यही दुआ की जा सकती है कि जो भी हो हमारे हक में और हमारे मुल्क के हक में बेहतर हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।